جی अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। हमारे मुआशरे में एक मुश्किल मुझे नज़र आती है बहुत, तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना बात की जाए। हम लोग अपने बच्चों को बयाने में बहुत देर कर देते हैं और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात बयान करते हुए नज़र आते हैं। कोई कहता है जब तक मेरा बच्चा पाँव पे नहीं खड़ा हो जाएगा तब तक मैं उसकी शादी नहीं करूँगा। कुछ वालिदैन ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये एक ही लड़का है जो कमा रहा है, अभी घर की बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जब तक उनको पूरा नहीं कर लेते तब तक हम इसकी शादी नहीं करते, इसलिए कि अगर हमने इसकी अभी शादी कर दी तो इसकी बेगम इसको अपनी बगल में लेकर साइड पे हो जाएगी और हमारा क्या बनेगा। यकीनन इस किस्म के मसाइल हैं हमारे मुआशरे में। अच्छा, अब पहले बात हम ये देख लेते हैं, जिस लड़के को आप ये कह रहे हैं कि उसकी शादी जब तक वो पाँव पे खड़ा नहीं होता तब तक नहीं करते, उसकी हकीकत को पहले समझ लेते हैं। हकीकत ये है कि कोई भी लड़का उस वक्त तक अपनी ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करता जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और शादी ना होने की वजह से ही वो फारिग फिरता रहता है। उसे पता है कि वालिद कमा रहा है, घर चल रहा है, अभी कोई मुश्किल नहीं है, उसको कोई कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, वो काम करे ना करे, चूँकि घर तो उसका वालिद चला रहा है। अगर आप इसी लड़के की शादी कर देते हैं तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कुछ दिनों के बाद ये लड़का जो है काम करना शुरू कर देगा। वो कैसे? वो यूँ कि जब ये लड़का ब्याया जाएगा तो इसके पास इसकी बीवी आ जाएगी, ये ख़ुद को एक मुकम्मल इंसान समझने लगेगा। यकीन जाने औरत हो या मर्द, जब तक इनकी शादी नहीं होती ये आधे इंसान होते हैं। ये मुकम्मल होते ही उस वक्त हैं जब इन दोनों का आपस में मिलाप हो जाता है। तो जब वो लड़का जो काम नहीं करता, फारिग फिरता रहता है और वालिदैन इस इंतज़ार में है कि वो कुछ करेगा तो तब उसकी शादी करेंगे, आप उसकी शादी कर दें। ज़ाहिर है जब शादी हो जाएगी तो वो अपनी बीवी के पास अलहदा बैठेगा, उनके दरमियान बहुत सी बातचीत होगी, उसमें ये टॉपिक भी डिस्कस होगा कि कब तक हम अब्बू के सहारे जिएंगे, हम खुद जब तक काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। वो ससुराल वालों के यहाँ जाएगा तो ससुराल वाले भी उसे कहेंगे कि बेटा काम करो, ज़िंदगी जीनो, आगे तुम्हारे बच्चे पैदा होने हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनको संवारना सुधारना है, और तुम्हारी अपनी बीवी है, उसकी भी ज़रूरियात हैं, तो वालिदैन तुम्हारे ये सारे मामलात तो हल नहीं कर सकते। तो आप जो है काम करें, मेहनत करें ताकि आने वाली ज़िंदगी में आपको मुश्किलात पेश ना आएँ। तो ये चीज़ें जब वो लड़का बार बार सुनेगा और अपनी बीवी से भी उसको तन्हाई में इस किस्म की बातें सुनना पड़ेंगी, तो वो बिल आखिर काम करने के लिए ख़ुद को तैयार कर लेगा और वो काम करेगा। मैंने देखा है कितने ही ऐसे लड़कों को जो काम नहीं करते थे, उनकी जब शादी हुई तो कुछ वक्त गुजरने के बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वालिदैन का जी यही शिकवा होता है, जी अब तो इस अकेले को खिला रहे हैं, फिर इसकी बीवी बच्चों को भी साथ में खिलाना पड़ेगा, ये तो काम करता नहीं है। देखें, बात सुने, एक पेन है ना, उसकी कैप उतार के आप साइड पे रख दें तो थोड़े वक्त के बाद उसकी इंक सूख जाती है, और कैप अगर उसके ऊपर लगी रहे, पेन के ऊपर कैप लगी रहे, तो उसकी इंक आखिरी कतरे तक भी काबिल इस्तेमाल होती है। देखें, कोई भी चीज़ मुकम्मल होती है तो वो अपनी एफिशिएंसी शो करती है, जब तक वो आधी या अधूरी होती है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो समझ में नहीं आती। लेकिन वालिदैन बस एक ही रट लगाए हुए होते हैं, जब तक ये पाँव पे खड़ा नहीं होता तब तक इसकी हम शादी नहीं करते। लड़के 25-25, 30-30 साल तक की उम्र को पहुंच जाते हैं और वो वालिदैन की कमाई खाने के आदी हो जाते हैं, और उन्हें इस बात की फ़िक्र ही नहीं रहती कि हम कमाएंगे या हमारा कमाना ज़रूरी है या नहीं। एक मेरी लड़की कुलीग थी, उससे मैंने, उसकी एज बढ़ रही थी, तो मैंने उसे कहा कि मैडम आपकी एज बढ़ रही है तो आप को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो उसने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। वो कहने लगी, सर मेरी जब अल्लाह को मंजूर होगा तो मेरी शादी हो जाएगी।
تو مجھے بڑا عجیب لگا یہ جواب. میں نے اسے کہا کہ دیکھو اللہ نے تو اس دن آپ کے والد کو حکم دے دیا تھا جس دن آپ شادی کے قابل ہوئی تھیں کہ آپ کا والد آپ کا ور ڈھونڈے. اگر آپ کے والد نے آپ کی شادی میں اپنی فکر کا مظاہرہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے یا اللہ کوئی اسباب پیدا کرے گا تو آپ کی شادی ہوگی. اس انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے. انسان کو خود سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور تاکہ یہ مسائل حل ہوں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور ہمارے معاشرے میں مشکل ہے کہ معاشی مسائل پر آ کر بات رک جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیٹی کو جہیز نہ دے کر بھیجیں تو بیٹی کو سسرال والے جو ہے وہ تانے دیتے ہیں اور بیٹی کا جینا محال کر دیتے ہیں کہ تو کیا لے کے آئی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ، کوئی بھی انسان جب اپنی اولاد کی شادی کرتا ہے تو وہ زیادہ تر اپنی حیثیت کے لوگوں میں کرتا ہے، اپنے سے بڑے لوگوں میں نہیں کرتا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بادشاہوں کے بیٹے یا بادشاہوں کی بیٹیاں بادشاہوں سے میل کھاتے لوگوں کے گھروں میں ہی بیائی جاتی ہیں. وہ کسی غریب گھر سے بہت ہی کم چانس ہوتا ہے کہ کسی امیر گھر کا لڑکا غریب گھر کی بیٹی کو بیاہ لائے. ادروائز امیر گھر کے لوگ امیر گھروں میں ہی شادیاں کرتے ہیں اور غریب لوگ غریبوں میں ہی شادیاں کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک گاؤں کا ہے. ایک مناسب سی حیثیت کے آدمی کے گھر میں ایک کسی بڑے گھر کا رشتہ آیا لڑکی لینے کے لیے. تو لڑکی کے والد نے کہا کہ نہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ نہیں کروں گا. کچھ رشتہ داروں نے علیحدہ ہو کر اسے کہا کہ یار یہ بڑا اچھا موقع ہے، تمہاری بیٹی ایک بڑے گھر میں بیائی جائے گی اور وہاں پر آسان زندگی جیے گی، تو تمہیں اس میں کیا قباحت ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یار یہ بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری حیثیت سے بڑی حیثیت کے ہیں. یہ جب آئیں گے ہمارے گھر تو ہمیں ان کے گھوڑے باندھنے پڑیں گے. یہ اس کا جملہ تھا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ان کی خاطر تواضع کے لیے زیادہ انتظامات کرنے پڑیں گے اور وہ ہماری حیثیت نہیں ہے، تو اس لیے میں اپنی حیثیت کے لوگوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا. تو اکثر لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ فقیر کی بیٹی فقیروں کے گھر ہی بیائی جاتی ہے، وہ کوئی نوابوں کے گھر نہیں جاتی. وہ تقریباً وہ اپنی حیثیت کے لوگوں کے ہاں ہی اپنی بیٹی کو بیاتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ انہی میں ہی اپنی بیٹیوں کو بیاتے ہیں. زیادہ تر لوگ تو اپنے رشتہ داروں میں بیاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو آؤٹ آف فیملی میں بھی اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی حیثیت کا دخل تقریباً ہوتا ہے. سیم نہ ہو تو تھوڑا بہت فرق میں چل جاتا ہے. تو اس لیے اچھا پھر اب رشتہ داروں میں اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے رشتہ دار آپ کی حیثیت سے واقف تو ہوں گے. آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اتنا جہیز دیں جتنی آپ کی اوقات نہ ہو یا آپ کی حیثیت نہ ہو یا آپ اس قابل نہ ہوں. اگر اس انتظار میں آپ اپنی بیٹی کو بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمیں کبھی اتنی یعنی کہ ہمارے اندر حیثیت آئے گی اور ہم اس کا اچھے سے رشتہ کریں گے، تو اس انتظار میں نہ بیٹھیں. دیکھیں یہ ایک نیچر ہے، نر اور مادہ کا ملاپ ایک نیچر ہے، فطرت ہے. ہر انسان کو یعنی ہر مرد کو عورت اور ہر عورت کو مرد کا ملنا یہ قدرتی امر ہے. اس میں کوئی دیری کرنے کی یا کسی ایسی الجھن میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جب اتنے وسائل اجازت دیں گے تو تب آپ کریں گے. بیٹے کی شادی بھی آپ دھوم دھام سے کریں گے. اب آپ کی حیثیت ہے نہیں، آپ کی آمدنی سے آپ کا مشکل سے گھر چل رہا ہے، تو آپ اس طرح کی سوچ لے کر اپنے بیٹے کی شادی کو لیٹ کر رہے ہیں یا بیٹی کی شادی کو لیٹ کر رہے ہیں. تو یہ میری سمجھ کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. ہر انسان کی برادری یا جاننے والے لوگ جو شادی میں شامل ہوتے ہیں یا جن کے ہاں آپ رشتہ کرتے ہیں، وہ آپ کی حیثیت ان کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہوتی. اور کبھی اپنی حیثیت کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی شخصیت کمزور ہو جاتی ہے بلکہ داغدار ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اپنی حیثیت کے مطابق کے لوگوں میں آپ اپنا رشتہ اکثر اوقات کرتے ہیں زیادہ تر لوگ. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو بیانے کے لیے جو مناسب آپ کی حیثیت اجازت دیتی ہو
آپ اس کا رشتہ صحیح وقت پر کریں۔ اچھا، شادی کے لیے اب عمر کا تعین کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، قدرت نے نر اور مادہ کا جو ملاپ ہے نا اس زمین پر، وہ عمر بلوغت رکھا ہے۔ بیٹیاں 12-13 سال کی عمر کے بعد بالغ ہو جاتی ہیں اور بیٹے 15-16 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت اتنے کم عمر ہوتے ہیں کہ اگر ان کو بیاہ دیا جائے تو ان کی زندگی زیادہ اچھے سے نہیں گزرے گی، کیونکہ انہیں کوئی ذمہ داری کا ابھی احساس نہیں ہے، ابھی وہ خود کوئی پڑھ لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کام سیکھ رہا ہوتا ہے، تو اتنی جلدی شادی نہ کی جائے تو کوئی ضروری نہیں۔ لیکن 18 سال کی عمر لڑکے اور لڑکی کے لیے جو متعین کی گئی ہے، اخلاقیات کے لحاظ سے، شرعی لحاظ سے بھی تقریباً، اور قانوناً تو طے ہے، قانون تو ہمارا یہ طے کرتا ہے کہ، لیکن قانون کی ہی ماننی سب سے زیادہ ضروری ہے، اس وجہ سے کہ ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا قانون ہمیں کس بات کی اجازت دیتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس کے مطابق ہماری عمر جو ہے 18 سال ہے لڑکی اور لڑکے کی شادی کرنے کی۔ تو اسی سے ملتی جلتی 1 2 سال 3 سال اوپر نیچے ہو جائے، 4 سال اوپر نیچے ہو جائے تو چل جاتا ہے، 18 20 22 تک ہو جائے شادی بیٹے کی بھی اور بیٹی کی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اتنے میں دونوں میچور بھی ہو جاتے ہیں اور کام کاج یعنی کام بھی سیکھ لیتے ہیں، پڑھائی ہو تو پڑھائی بھی مکمل کر لیتے ہیں، یعنی اس قسم کی جو سیکھنے سکھانے کی اور لکھنے پڑھنے کی جو ذمہ داری ہیں انہیں وہ بچے کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس عمر میں ان کی شادی کا سوچنا شروع کر دینا چاہیے۔ والدین کو اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ جب ہماری کبھی حیثیت ہوگی یا جب ہمارا بیٹا کوئی کام کرنے کے قابل ہوگا تو تب ہم ایسا کریں گے۔ دیکھیں، ایک اور مشکل بھی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک پیڑ ہے، اس کے اوپر ایک آم ہے، وہ آم پک چکا ہے، پیلا ہو چکا ہے، آپ زمین سے جب کھڑے ہو کر اس پیڑ کے اوپر اس آم کی شکل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آم پک چکا ہے۔ اب وہ آم یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے اتار لو، میں اب تمہارے کھانے کے قابل ہوں، مجھے اتار لو۔ آپ نہیں اتارتے، وہ آم کی وہ بالآخر ٹہنی سے گر جاتا ہے، لیکن گرنے کے بعد اس کی افادیت میں تھوڑی کمی ضرور آ جاتی ہے۔ پھر بھی آپ اسے استعمال نہیں کرتے، آپ اسے کہیں مناسب ماحول میں رکھ دیتے ہیں، تو وہ ایک خاص وقت تک تو استعمال کے قابل رہتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ذائقہ وہ نہیں رہتا۔ میرے مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دیر سے جب آپ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو بعض اوقات ان میں اولاد نہ ہونے کی وجوہات نظر آتی ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی شادیاں بچیوں کی یا بیٹوں کی دیر سے ہوئی ہیں تو ان کے ہاں اولاد نہ ہونے کا پرابلم پیش آتا ہے، پھر وہ ہاسپٹل میں جا کر اب خود کو چیک اپ کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں، پھر ایسا ویسا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے وقت سے لیٹ ہونا۔ جیسے کہ وہ میں نے آم کو کہا نا کہ آم قابل استعمال تو کچھ دنوں تک رہتا ہے، لیکن اس کا ذائقہ وہ نہیں رہتا جو فریش آم کا ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت کا نظام ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہمارے یعنی کہ ہماری جسم میں یہ حص ہے، تو اس حص کا صحیح استعمال صحیح وقت پر ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی انسانی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور دونوں لوگوں کے لیے یہ ازدواجی زندگی کا جو ملاپ ہے یہ بھی انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں دونوں کی، لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکے کی طرف سے۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ تمام لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کی شادی کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے، اور اس طرح کی جو حجتیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ اس وجہ سے ہم لیٹ کر رہے ہیں یا اس وجہ سے ہم لیٹ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہوتی جائیں تو ان کی شادیاں ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی بتاتا چلوں اینڈ پہ، کہ اکثر والدین جن بچوں کی آپ دیر سے شادی کرتے ہیں تو ان کی اولادیں بھی پھر زیادہ عمر میں جا کر پیدا ہوتی ہیں۔ جب اولادیں زیادہ عمر میں پیدا ہوتی ہیں تو پھر والدین خود بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اولادیں اس وقت جوان ہو رہی ہوتی ہیں، اور والدین کے پاس اس وقت اتنی حیثیت بھی نہیں رہتی کہ ان کو اچھے سے بیاہ سکیں، اور انسان اپنے والدین کے ذہن میں اتنی
ایفیشنسی بھی نہیں رہتی کہ وہ اس بات کو محسوس کر سکیں کہ ہمارے بچوں کی ایجیں بڑھ رہی ہیں اور ہم ان کی صحیح وقت پر شادی کریں۔ تو بچوں کی صحیح وقت پر شادی کرنا نہ شرعاً، اخلاقاً، قانوناً ہر لحاظ سے ٹھیک ہے۔ ان کی شادی کو تاخیر کر کے آپ لوگ ان بچوں کے ساتھ نامناسب سلوک کر رہے ہیں، میرا تو کہنا یہی ہے۔ آج تک اتنا، خدا حافظ۔